बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एक के बाद एक जमानत, क्या जरदारी साहब चाल चल गए और इदारे करप्शन जुर्म साबित कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। क्या कोई सोच सकता है कि कल तक जिस डॉक्टर आसिम पर 470 अरब की करप्शन के इल्जामात हों, इंकिशाफात और एतराफ से भरपूर वीडियोस हों, जिसको दहशतगर्दी और करप्शन के गठजोड़ की अहम कड़ी समझा जा रहा हो, वो 50 लाख की जमानत पर रिहा हो और शानदार इस्तकबाल के मजे लूटे? क्या कोई सोच सकता है कि कल तक जिस शर्जील इनाम मेमन का नाम करप्शन की अलामत के तौर पे लिया जाता रहा हो, वो 20 लाख की जमानत पर खुद को मजलूम साबित करे और झूठे इल्जामात पर हुकूमत को आड़े हाथों ले? क्या कोई सोच सकता है कि रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली अयान अली मुल्क से बाहर और हाजियों के साथ फ्रॉड का लेबल रखने वाले हामिद सईद काज़मी जेल से बाहर हों? क्या कोई सोच सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने का ऐलान करके जाएंगे और दोबारा आके तख्ते लाहौर की बुनियादें हिलाने की बात करेंगे? अगर कोई ये सब नहीं सोच सकता तो अब सोच ले, बल्कि देख भी ले कि जो रेंजर्स करप्शन की ईंट से ईंट बजाने के लिए डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन के दफ्तर, घर और दोस्तों रिश्तेदारों के घरों पर छापे मार रही थी, वही रेंजर्स अब प्रोटोकॉल दे रही है। जो ताज लूट मार के इल्जामात से उछलते नजर आ रहे थे, वही ताज अब सरों पर पहनाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या अब भी ये सोच लेना चाहिए कि हमारा निजाम किसी ताकतवर को सजा दे ही नहीं सकता? कहा जाता है कि लूटो मुल्क से फूटो, पकड़े जाओ, जमानत कराओ, ताज पहनो, फिर मैदान में आओ, मजलूमियत का सियासी इंतकाम का गीत गाओ, दोबारा कोई वजारत लो, फिर लूटो, फिर फूटो, और यही होता रहा है और यही होता रहेगा। तो फिर सवाल ये है कि एहतसाब के नारे, वादे और दावे कहाँ गए? पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से लिपटे हुए करप्ट लोगों को निशाने इबरत बनाने के अज़ाइम कहाँ गए? क्या ऐसी बातें सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए की जाती हैं? और अगर यही हकीकत है तो क्या एक बार फिर होने वाली इन बातों की राह में इमरान खान रुकावट बन सकते हैं? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब ने, PMLN से सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जनरल एजाज अवान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, तकरीबन 6 माह पहले चौधरी निसार साहब ने कहा था कि एक बहुत ही मोतबर शख्स मेरे पास आया पीपल्स पार्टी और नून लीग की डील की ऑफ़र लेके, और कहा कि बदले में अयान अली को जाने दें, डॉक्टर आसिम की ज़मानत वगैरह वगैरह, ये बातें की गई। तो चौधरी निसार साहब के बकौल उनके कि मैंने ये चीज़ें मानने से मना कर दिया, लेकिन आप देख रहे हैं ना सर, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वही बातें हो रही हैं। तो क्या ख्याल है कि वाकई चौधरी निसार साहब ने मना किया होगा, या ये डील किसी और शख्स से हुई होगी, या फिर डील के बगैर ही ये सब कुछ हो रहा है? पारस, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि जो चौधरी निसार साहब ने बात की वो घर के आदमी हैं और बड़े अहम मिनिस्ट्री उनके पास है, और नून में उनका अपना एक वकार है, और मैं समझता हूँ बड़े बेबाक सियासतदान हैं। उन्होंने जो बात की वो घर की बात थी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तहत हमसे 2 चीज़ें मांगी गई हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं अगर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स लें, ये उनके अपने अल्फाज हैं। और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर थे अयान अली को बाहर जाने दिए जाए, जमानत दे दें, और डॉक्टर आसिम की जमानत है, जिस पर उन्होंने कहा जी मैंने कहा ये हो नहीं सकता। आज वही हुआ। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई, और ये दोनों अदारे जो हैं, दोनों बड़ी पार्टियां, ये एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, और ये बिल्कुल ट्रू रिफ्लेक्शन है इन पार्टियों का जो अपना एक सियासी किरदार है उसकी,
اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن ہوا تھا یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے. لیکن کی بات کریں کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے, کیا اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ مجھے ڈیل کا نہیں پتا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن جو آوازیں معاشرے میں آ رہی ہیں, جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, اس میں اگر یہ پچھلے 4 ماہ میں جو کچھ ہوا یا پچھلے کم از کم 1 سال سے جو ٹوپی ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس سارے میں 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں, اور یہ میری پرسنل کنوکشن ہے کہ بے توقیری اور بے عزتی ہو رہی ہے اداروں کی, اور کوئی بھی ادارہ بچا ہوا نہیں ہے. نیب کی حالت آپ نے دیکھ لی عدالت میں, ایف آئی اے کی حالت آپ نے دیکھ لی, عدلیہ کو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک عدلیہ ایک مجرم کو حاجیوں کے کرپشن کیس میں 14 سال جیل دیتی ہے, اور دوسری عدالت کہتی ہے باعزت بری, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. 2 ایکسٹریمز. اچھا پھر آگے آپ دیکھیں ڈاکٹر عاصم کو دیکھ لیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھیں, جنہیں بھوسے سے بھری ہوئی بوریاں ملیں اور انہوں نے کہا جی شفاف نہیں ہے انتخابات لیکن منظم دھاندلی نہیں ہے. اب ڈاکٹر عاصم کا کیس لے لیں کہ ڈاکٹر عاصم کے پچھلے 19 ماہ سے ضمانت نہیں ہو رہی تھی, اور اب ہو گئی, اور ایک دم ان کی ضمانت بھی ہو گئی, اور عدالتیں جو 19 ماہ سے ضمانت دینے میں ریلیکٹنٹ تھیں, اور وہ پروسیکیوٹر جو 19 ماہ سے ضمانت نہیں دے رہے تھے, اب وہ سب نے ہتھیار ڈال دیے. مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ اتنے عرصے سے جو سب کچھ نہیں ہو سکا وہ اچانک اب کیسے ہو گیا جب ان کیسز میں کچھ ثابت نہیں ہونا تھا؟ اور صرف وہ جو جی آئی ٹیز آپ کو یاد ہے اتنی محنت سے بنائی گئی تھی, ان کا کیا ہوگا؟ ویڈیوز جو لیک ہوئی تھی ان کا کیا ہوگا؟ میں اسی جے آئی ٹی کی طرف آ رہا ہوں کہ میں نے جب اس جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھی تو مجھے انتہائی شرم آئی اس رپورٹ کے کنکلوژنز دیکھ کے کہ تمام اداروں کے, آئی ایس آئی کا ریپریزنٹیٹیو, ملٹری انٹیلیجنس کا ریپریزنٹیٹیو, ایف آئی اے کا ریپریزنٹیٹیو, اسپیشل برانچ کا ریپریزنٹیٹیو, وہ سب لکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم مجرم ہے اور دہشت گردی میں انوالوڈ ہے. پھر کیا ہوا؟ جو انہوں نے ان کو کیٹیگرائز کیا بلیک کیٹیگری کا جو ٹیررسٹ ہے اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی, اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو یہ ادارے بھی اس ٹوپی ڈرامے کا حصہ بنے ہیں, یا ان ادارے کے سربراہوں کو چاہیے کہ ان آفسرز کو انٹیروگیٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ ان نتائج پر کیسے پہنچے. سر آگے چلنے سے پہلے صرف ایک پوائنٹ پہ اور اپنا کامنٹ دے دیں کہ ہم سر وہ جو ویژن ہے اس کا کیا ہوگا جو کہ جرم اور سیاست کا نیکسس جو صورتحال ہمیں بتائی جا رہی تھی, چینج آف کمانڈ کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے بعد کیا اس میں یہ سب چیزیں بھی ہم بھول جائیں؟ اب دیکھیں اس وقت جو نیکسس بنایا جا رہا تھا یا بنایا تھا اس کی کلئی تو ابھی کھل گئی ہے کہ یا وہ بالکل پولیٹیسائزڈ اور غلط تھا, ٹھیک ہے, یا آج ان کو ترک کر دیا گیا اور اپنی راہ چینج کر لی گئی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ مزید تحقیقات اور مزید پروو کرے گا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ ٹوپی ڈرامہ تھا یا جو آج ہو رہا ہے یہ ٹوپی ڈرامہ. نہال ہاشمی صاحب, سر لندن میں بار کے باہر جس شخص کو یہ سوالات کیے گئے کہ بتاؤ کہ تم نے پاکستان کا پیسہ کیوں لوٹا, نہال ہاشمی صاحب وہ 18 تولہ سونے کا تاج پہن کر اب آپ لوگوں سے, آپ کی حکومت سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ مجھ پہ مقدمات کیسے بنائے, بتاؤ میرا نام ای سی ایل میں کیسے ڈالا. اور سر کہا جا رہا ہے کہ یہ توقعات آپ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بھی رکھے ہیں. تو نہال ہاشمی صاحب یہ سب کیا ہوا سر؟ کیا مان لیں کہ ایک زرداری واقعی سب پہ بھاری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس حد تک جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اداروں کی بڑی بے توقیری ہوئی جی, اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی کردار کے وجہ سے اس کے سر پہ کوئلہ رکھ کے اس کے منہ کو کالا کرنا چاہیے تھا جی, اسے ہماری توہین کر دی سندھ کے لوگوں کی کہ جناب اسے سونے کا تاج 18 تولے 10 لاکھ. جس آدمی کو سر شرم سے اٹھانا نہیں چاہیے, جی سر شرم سے اٹھانا نہیں چاہیے تھا, جس نے کراچی کے ٹینکر مافیا, پانی مافیا, بورڈ مافیا, اخبار کے اشتہارات مافیا, ٹھیک ہے, ایسے دندناتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں افسوس اس بات کا ہے کہ جیسا جنرل صاحب نے کہا کہ ضمانت کس نے دی, مجھ پہ آج ایک اشعار مجھے کسی نے بھیجا, وہ بھی ایک جج تھا, اس نے مجھے ایک واٹس ایپ کیا اور اس میں کمال اس نے شاعری کی, بڑا امپورٹنٹ جج تھا, اسے اس کے عہدے سے ہٹا دیا. تو ذرا میں پوچھتا ہوں اپنے دوستوں کو, کلیجہ پھٹتا ہے اس عورت کا جس کا خاوند مارا گیا تھا, ایان علی کے آئیو تھا وہ. جی بالکل. شرم نہیں آتی ہمارے لوگوں کو.
اور ان کو شرم نہیں آتی, ان کے بچے پوچھتے ہوں گے بیوی کے یہ تم عیش کر رہے ہو آپ حیا کی بہت بات کر رہے ہیں, کیا اس بات پہ آپ کو افسوس نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کو شرم نہیں آنا چاہیے؟ شرجیل میمن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تحفظ نہیں کر سکے. آج میں نے سنا سما پریا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جس شخص کو ہاتھ میں ہتھکڑی پہنانا چاہیے اس کو سر پہ تاج پہنایا جا رہا ہے, تو یہ تاج جو ہے یہ آپ لوگوں کی ناکامی, یہ سسٹم کی ناکامی کیوں نہیں ہے اور کیوں نہ سمجھا جائے سر؟ نہیں, ہماری ناکامی نہیں ہے. دیکھیں پارس, ہماری ناکامی نہیں, اس میں ایسے حساس ادارے بھی ہیں جو انوالو ہے بہت ساری چیزوں میں. معلوم ہے, I can't explain it to you. پی ٹی آئی کہتی ہے ڈیل کیا آپ لوگوں نے. پیسے دیکھیے, تو پھر پی ٹی آئی کو چاہیے کہ عدالتوں کے خلاف اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر ڈیمانڈ کرے کمیشن, بتائیں کہ ڈیل کی. جج ہم نہیں, جج گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے. عدالتیں چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم خود مختار ہیں, ہم آزاد ہیں, ہمارے سروں پہ سولی لٹکی ہوئی, وہ ہمیں پابند کرتے ہیں. عدالت تو دیکھ کر جو ضمانت دے گی وہ چیزیں تو آپ نے دینی ہے نا. دیکھیے پروسیکیوٹر, میرے علم ہے کہ عاصم صاحب کے کیس میں 5 گواہان چل چکے ہیں, 2 گواہ کافی ہوتا ہے. کس نے دیا انٹرم بیل شرجیل کو؟ کس نے؟ میں نے دیا. کس نے ای سی ایل سے نام نکالا؟ سر آپ ثبوت نہیں دیں گے تو عدالت اور کیا کرے گی؟ نہال ہاشمی صاحب کیا یہ مان لیا جائے کہ سر یہ کیس جو ہے اس کے پیچھے نااہلی, نالائقی, لاپرواہی ہے, ضمانتیں ہو گئی ان لوگوں کی؟ اصل میں لاپرواہی نہیں ہے. دیکھیے پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا اور ادارے عدالتوں کا کام تھا روکنا ہمارے ملک کے مجرموں کو. ایان علی کے کیس میں ایک آئیو قتل کر دیا گیا, اس کی بیوہ چیخ رہی ہے. اچھا میں ذرا یہ بات کرتی ہوں, لیکن ایک بات, آپ کو تاج پہنانے پر بہت اعتراض ہے. ویسے تاج تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے بھی بنایا گیا تھا اور حیدرآباد میں بھی, ان کو تاج پہنانے پہ تو اعتراض نہیں ہے نہال ہاشمی صاحب؟ نہیں, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. دیکھیے بات ساری ہے کہ یہ عورتوں کا زیور ہے, عورتوں کے پاس ہی ہونا چاہیے. بالکل. مگر کرتوت, اگر کوئی کھلاڑی ہو, کوئی گلوکار, کرتوت 2 سال آپ بھاگے رہے, آپ کو عدالت میں آنا چاہیے تھا, آپ ہیرو بن کے گھوم رہے. وہ زیور جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے بھی تو تیار کیا گیا نا, بالکل ان کے لیے بھی تو تاج بنایا, اس کا پوچھ رہی تھی. بہرحال اب میں ذرا قیوم سمرو صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. قیوم سمرو صاحب, پارس میری بات سنیے. دیکھیے ایک منٹ پارس, شرجیل انعام میمن کو کبھی مت ملائیں, ایسے لیڈرشپ تھے. وہ نثار صاحب کی بات کر, نثار صاحب پہ ایک پائی کا الزام نہیں ہے. نثار صاحب ایک تہجد گزار آدمی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ شرجیل میمن کے بھی الزامات ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب پر بھی الزامات ہیں. سر وہ پینما کیس میں کیا چیزیں بھگت رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. میاں صاحب نے لندن کے بار کے باہر نہیں کھڑے تھے, میاں صاحب مدینہ میں رسول کے دربار کے باہر کھڑے تھے, بار کے باہر نہیں کھڑے تھے. ذرا ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. قیوم سمرو صاحب, سر ذرا سوال سے پہلے نہیں, سر مجھے پتا ہے آپ بولنا چاہ رہے ہیں, ذرا میرا سوال تو سن لیں, مجھے موقع دے دیں. ایسا کیا ہوا ہے کہ سارے دروازے کھلتے جا رہے ہیں سر؟ ڈیل ہے یا انصاف اور حق کی فتح ہے؟ سمرو صاحب تیار بیٹھے ہیں آج. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرے محترم بھائی ابھی اتنی باتیں بتا رہے تھے, خدا نخواستہ میں نے یہ سمجھنے سے قاصر ہو گیا کہ کہیں میاں نواز شریف صاحب کو کہیں گے کہ خدا نخواستہ ایک بہت بڑی عظیم اور مذہبی روحانی شخصیت ہے جنہوں نے خانہ کعبہ میں 10 سال جھوٹ بولتے رہے, جنہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جھوٹ بولتے رہے. اب اس عظیم شخصیت کو اتنا بڑا کردار بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے سر آنکھوں پہ. بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جتنے بھی کیسز, جتنے بھی نام آپ نے بتائے ابھی, کیا یہ ماروائے عدالت چلے گئے, ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوئی, یا عدالتوں کے ذریعے یہ لوگ رہا ہوئے ہیں؟ اگر شرجیل یہاں پہ آیا ہے تو واپس آیا ہے, اس کے اوپر جو چارجز ہیں آپ لگاؤ. پروسیکیوشن ہی نہیں ہوئی, ثبوت ہی نہیں دیے. لیکن مجھے وہی ماحول ہے, وہی عدالتیں ہیں, وہی حکومتیں. یہ بتا دیں کہ پھر یہ حق اور انصاف کی فتح جسے آپ کہہ رہے ہیں, اسے حاصل کرنے میں آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ ابھی 1-1.5 سال پہلے آپ کی پارٹی کے لوگ پاکستان واپس نہیں آ رہے تھے, زرداری صاحب اتنا بیمار تھے, وہ نہیں آ پا رہے تھے, تو اب کیا اچانک کیسے بدل گیا سب؟ نہیں, کیا پارس پاکستان صرف کیا پی ایم ایل این کا ہے؟ نہیں بالکل نہیں, ہم تو آپ سے پوچھتے تھے کب آ رہے ہیں زرداری صاحب. پارٹی کا نہیں ہے, ان کو کوئی حق نہیں ہے اس ملک میں آنے کا, ان کو کوئی حق نہیں ہے اس ملک میں سیاست کرنے کا. ہاں ان کو حق یہی ہے. نہیں سنے نا پارس, ابھی سنے بھی صحیح, آپ نے بہت سنایا, میں نے سنا. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لگا دیا, یہ حق ہے ان کا کہ آپ ان کو چڑھا دو پھانسی پہ. آپ نے شہید بے نظیر کو قتل کیا, وہ بھی حق ہے آپ لوگوں کا. آپ نے لیاقت علی خان کو قتل کیا, وہ بھی آپ لوگوں کا حق ہے. پیپلز پارٹی کا اگر کوئی بندہ سیاست کرے تو یا جیل یا جوتے یا فائن کے فندے یا اس کے علاوہ ذلت.
बाकी लोग करप्शन करें, चोरी करें, डाके मारें, वो हीरो बने घूमते रहें, उनसे कोई नहीं पूछा। राना शाहिद मशहूद से कोई नहीं पूछता। अच्छा नहीं, मुझे सुनो, मैं आती हूँ, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। 26 अगस्त 2015 को ये डॉक्टर आसिम जो हैं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओन करने से मना कर दिया था। आप सही कह रहे हैं, सियासत ही कर रहे हैं फिर आप। जरदारी साहब ने सियासत की और फिर उनको कराची का सदर बनाया, उनको पॉलिटिकली ओन करवाया। आज उनकी जमानत पे आप सब मिलकर तालियां बजा रहे हैं, आज उनकी हिम्मत पे, बहादुरी पे बिलावल भुट्टो दाद दे रहे हैं। तो एक जरदारी अपनी पार्टी पे भी भारी है। अच्छा मुझे सुनो भी ना, या तो सुनाओ या सुनो, दोनों बातें काम होंगे। एक हो सकती है बात, अब आप बात हो सकती है पारस जी, प्लीज। या आप सुनाती रहे, सवाल तो होगा ना, तकरीर की इजाजत थोड़ी है। बात करें सर, प्लीज। सवाल होगा तो जवाब सुनो ना, बताइए, हौसला पैदा करो। आप जवाब सुनने के लिए हौसला है, आप बात कीजिए। कहा देखिए, मुझे इतना बता दे पारस, जी पारस इतना बता दे कि ये जितने भी लोग आजाद हुए हैं, क्या ये मुकम्मल केसों में बरी हो गए? इनकी तो अभी जमानत हुई है, 2 साल ये जेल में रहने के बाद। जमानत तो सबका बुनियादी हक है, केसेस तो अभी तक पड़े हुए हैं ना। हाँ, केसेस के बाद अगर आपने देखे, मुझे ये बता दें, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने किसी को बेल दी या जो है अपना काजमी साहब को किसी कोर्ट ने, वो जज जिसका किरदार, जिसका कैरेक्टर सबको पता है, तो अगर नहीं, अगर हमें कोई अदालत रिलीफ दे, देखें पारस लिसन, अगर हमें अदालत रिलीफ दे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाकर जजेस को प्रेशराइज किया जाए, जस्टिस राशिद अजीज को सुने, जस्टिस राशिद अजीज को, जस्टिस कयूम को के पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, बेनजीर साहब के खिलाफ केसेस बनाओ और उनके ऊपर जो है केस साबित करो, उनके खिलाफ सजाएं मुकर्रर करो। ये सारी टेपें आ रही हैं। अच्छा, अगर पीएमएलएन अदालतों पे हमले करें, कोर्टों पे जो धज्जियां उड़ा दें, जजों को बेइज्जत करें, वो सब ठीक, लेकिन आखिर ये प्रॉब्लम सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए क्यों है? चाहे वो पंजाब से उनका प्रॉब्लम क्यों है, यही जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक, आपको कसूरवार नहीं कह रहे इस पे। मियां महमूद रशीद साहब, ओके, महमूद रशीद साहब, ये इंतकाम की सियासत है या मुफाहिमत की सियासत है? ये हक और इंसाफ की सियासत है या मुफाहिमत की सियासत? और मुफाहिमत की बात आपसे इसलिए कर रही हूँ कि डील का नारा आप लोगों ने लगाया है। देखिए पारस, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, कि जिस अंदाज के साथ यहाँ पर आज से 2 साल पहले एक शख्स, जैसे आपने कहा कि 500 अरब के करीब उस पर करप्शन के इल्जामात थे, उस पर तहकीकात होती हैं, सारे अदारे वो उसकी वीडियो बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, इंकशाफात होते हैं, उन इंकशाफात के नतीजे में चीजें साबित हो जाती हैं जी। और ये आज जिस तरह से पाकिस्तानी कौम जितने गम में और मायूसी में, और वो लोग जो ये समझते थे कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, इंसाफ मिलेगा, आज मेरा ये ख्याल है कि खून के आंसू रो रही है पूरी कौम कि अगर ये ताकतवर लोग जो हैं वो अरबों की करप्शन करके, वो सब कुछ करके बाइज्जत तौर पर बरी हो जाते हैं, यहां पर को 20,000 करप्शन में पकड़ा जाए तो वो जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। मैं ये समझता हूं कि ये दोनों बड़ी पार्टियां पिछले 30 साल से ये 3 दफा इक्तदार में रह चुकी हैं, ये इनका आपस में मुकमका है, करप्शन के मामले पे दोनों एक हैं, और दोनों ने, मैं ये समझता हूं, निहाल हाशमी साहब अभी बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे बताएं, निहाल हाशमी साहब से मैं पूछता हूं कि ये जो प्रोसिक्यूशन है 1.5-2 साल तक तो कुछ नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारे कहां गए, नैब कहां गई, FBR कहां गई, बाकी अदारे किधर गए, JTI जो बनी थी उनकी रिपोर्ट्स किधर गई? मैं ये समझता हूं A to Z पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, और लोग मायूस हैं, ये मामला अब इस तरह नहीं चलेगा। महमूद रशीद साहब, जो डील की आप बात करें, ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। महमूद रशीद साहब, ये डील की जो आप लोग बात कर रहे हैं सर, ये आप लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये करप्शन के लेवल पर, सियासत के लेवल पर, या दोनों तरह से? और क्या आप समझते हैं इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं सर? देखिए, अदारे इन हुक्मरानों के घर की बांधी हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो जरदारी साहब के मुलाजम है, वो स्टेट के मुलाजम नहीं है, वो स्टेट के ऑर्गन नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत हो तो वो उनके घर के गुलाम है, वो उनके इशारों पर चलते हैं। लेकिन एक बात सिर्फ और बता दें, का काम नहीं था, रियासत का काम नहीं था,
اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات کو پروف کرنا اور ان کی ضمانت نہ ہونے دینا، انہیں سزائیں دلوانا اور جیلوں میں بھجوانا اور نشان عبرت بنانا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ سر جب آپ لوگ ڈیل کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ عدلیہ کے فیصلوں کو بھی آپ شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایان علی اگر باہر گئی تو وہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پہ گئی نا، اگر شرجیل انعام میمن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ضمانت کر کے آئے نا، ڈاکٹر عاصم کی ضمانت سندھ ہائی کورٹ نے کی نا، تو نون لیگ کہتی ہے کہ جب آپ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں تو لگتا ہے آپ عدلیہ کے فیصلوں کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ڈیل ہے تو کیا آپ کے خیال میں عدلیہ بھی انوالو ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں عدلیہ کے فیصلوں پر عدلیہ کو تمام ثبوت فراہم کرنا، پروسیکیوٹ کرنا اور تفتیش کے بعد فیکٹس جو ہے نا عدلیہ کے سامنے لانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے نا، ریاست کا کام ہے۔ یہ ریاست کے مجرم تھے سارے، یہ اگر ایک دم سے 1.5 سال تو ضمانتیں نہیں ہوتی اور پچھلے 2 ہفتے کے اندر ایک ایک کر کے سب چھوٹ جاتے ہیں، یہ اس نے اتفاق ہے، یہ کیسا زبردست اس نے اتفاق ہے، یہ مکم کا جو ہے نا یہ اس کی کہانی ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ نہال صاحب نے بڑی زبردست تقریر یہاں پر کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کو جواب دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب پھر ذرا جواب دے دیں جنرل صاحب سے، میں اس کے بعد بات کروں گی۔ سر یہ جو ڈیل جو مکمکے کا جو تاثر ہے کیسے ختم کریں گے آپ لوگ اس کو؟ نہال ہاشمی صاحب ذرا شارٹ کامنٹ اس پہ۔ دیکھیے میری بات سنیں، یہ براہ راست دباؤ ڈال رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں عدالتوں کو، اچھا کہ جناب آپ یہ مکمکا کر رہے ہیں، ہمارا نام لے رہے ہیں، مگر اشارہ ان کا عدالتوں کی جانب ہے۔ کسی ایک پہ رحم کریں، کسی ایک پہ رحم کریں۔ اداروں نے جب دیا ہوتا ہے ثبوت، اسی کے بنیاد پہ چالان ہوتا ہے سرکار، اور اسی کے بنیاد پہ گواہیاں چلتی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا عاصم حسین کے حوالے سے 5 گواہان کر رہا تھا، میرے بھی کیسز ہیں۔ دیکھیں آپ کے ادارے، آپ نے تو نیب کی جو آپ کے احتساب کا دفتر تھا حضور، آپ نے تو بند کر دیا تھا۔ آپ کی یہاں تو آپ کے تو منہ پہ احتساب سجتا ہی نہیں۔ جنرل حامد کو آپ لوگوں کے منہ پہ بڑا سجتا ہے سر، آپ لوگوں نے بڑا کر لیا ایک دوسرے کا احتساب۔ جنرل حامد کو نہ روئیں، یہ شبیل کی بات کریں، ڈاکٹر عاصم کی بات کریں، ان اربوپتی ڈاکوؤں کی بات کریں، جنرل حامد یاد آ جاتا ہے آپ کو؟ عدلیہ پہ انصاف وغیرہ آپ کو سوال کریں، آپ بھڑک جاتے ہیں، علیم خان کے طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اداروں کی بات کی سر، ایک نیوٹرل رائے، بھڑکے نہیں، سوال پہ نہ بھڑکے۔ علیم خان صاحب بھی بھڑک گئے تھے، صحافیوں پہ حملہ کر دیا تھا۔ آپ نے اداروں کی بات کی نا، اس پہ ذرا ایک نیوٹرل رائے۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے سارا کچھ۔ سر رینجرز دہشت گردی کا علاج ہوتا ہے، علیم خان صاحب بھڑک گئے، آپ بھی بھڑک گئے، آپ پہ سچ بات پہ بھڑک جاتے ہیں۔ سب کو موقع دینا، 470 ارب روپے کی کرپشن نیب ثابت نہیں کر سکی، ایف آئی اے جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکی جو اختیارات ہیں ان کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس پہ اگر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے سیاسی طور پہ، تو سر وہ کیا غلط بات کر رہے ہیں، کیا غلط لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ ادارے جو ہیں پروسیکیوشن سٹیٹ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ریاست امین ہوتی ہے 20 کروڑ عوام کی، بالکل وہ پاکستان کی عوام کے بیہاف پہ اور حکومت کے بیہاف پہ مجرموں کو پروسیکیوٹ کرتی ہے۔ اگر آپ تمام شواہد کو ایک طرف رکھتے ہیں اور پروسیکیوٹ کرنا ہی نہ چاہیں تو کون پروسیکیوٹ کرے گا؟ یوسف رضا گیلانی کس بات پہ ڈسمس ہوئے تھے؟ وہ پیسہ 60 ملین قوم کی امانت ہے جو سوئس کیس میں پڑا ہوا ہے، نہیں لکھا خط۔ فرانس کی عدالت جو تھی وہ سیاسی عدالت نہیں تھی، وہ کسی کے دباؤ کے نیچے کام نہیں کر رہی تھی، اور اس 60 ملین کو واپس منگوانے کا دعویٰ شہباز شریف صاحب ہر دفعہ کہتے ہیں کہ میرا نام بدل دینا اگر یہ نہ لایا، تو پتہ نہیں وہ اپنا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملتان میٹرو بس کا افتتاح کرتے ہوئے بھی کہا کہ وہ پیسہ دہائی دے رہا ہے کہ میں عوام کا پیسہ ہوں، مجھے لے جاؤ۔ کون لے کے آئے گا؟ ریاست نے لانا ہے نا، بالکل۔ تو جب یہ پارٹیزن بیہیویئر ہوتا ہے، جب مکمکا ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اب ہم جو عدالت کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے 2 کیسز رکھے ہیں۔ ایک ہے حامد رضا کاظمی کا، 14 برس ایک عدالت سزا دیتی ہے اور دوسری کہتی ہے کوئی شواہد ہی نہیں ہے، باعزت بری۔ 2 میں سے ایک عدالت غلط ہے، یا پہلی نے غلط فیصلہ دیا ہے یا دوسری نے۔ اسی طرح نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ ادھر جج نہیں بیٹھے، کیا وہ وٹنسز کو نہیں سن رہے تھے؟ کیا وہ ڈیفینس اور اس کو پروسیکیوٹر کو نہیں سن رہے تھے؟ پھر اسی طرح انہی عدالتوں نے
اب آگے چل کے جب یہ فیصلہ دیا اس کا ڈاکٹر عاصم کا 19 ماہ تک ان کے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں تھا کہ وہ ضمانت دے دیتے اور آج اچانک وہ تمام چیزیں پوری ہو گئیں کیونکہ پروسیکیوشن نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. تو جب پروسیکیوشن ہاتھ اٹھا لے گی تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اداروں کی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ملک کی ریاست کی بقا کے لیے نان پارٹیزن ہوتے ہوئے وہ ریاست کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. جو الزامات ایسے لگا رہے ہیں جن کو ثابت نہیں کر پا رہے, کیا ان سے نہیں پوچھنا چاہیے, کیا ان کو سزا نہیں ملنا چاہیے, یا سسٹم میں جب تک ایسے لوگ رہیں گے کرپٹ جو ہے اس کا کبھی احتساب نہیں ہو سکے گا, یہ سب مل کے ایک دوسرے کو بچاتے رہیں گے؟ اس ملک میں طاقتور کا احتساب نہیں ہوتا. جو میں نے ابتدا کی تھی کہ ادارے سب سروینٹ ہیں, اداروں میں ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو ضمیر کی آواز پہ اپنے ادارے کا حق ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نیب میں اس شخص کو لگائیں گے جو سپریم کورٹ کو کہتا ہے جی میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا, ایف آئی اے کہتا ہے جی مجھے ڈائریکشنز ہی نہیں ہے کہ میں تحقیقات کروں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے جی سب کچھ دیکھنے کے باوجود مجھے منظم کاروائی نظر نہیں آئی. ہم کیا سمجھیں اس بات سے, ہم کیا سوچیں کہ ایسے جو مقدمات ہیں وہ صرف مجھے افسوس سے کہنا یہ سزا دینے کے لیے نہیں ہوتے, ڈیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں دباؤ ڈال کے. آپ یہ سمجھیں کہ بدقسمتی سے ریاست پاکستان اللہ نہ کرے یہ لاوارث نظر آ رہی ہے مجھے, اور 20 کروڑ عوام مجرم نظر آ رہے ہیں, باقی نہ کسی نے جرم کیا ہے, نہ ماڈل ٹاؤن میں آسمانی بجلی گری تھی جس سے 14 آدمی مر گئے, خامخواہ الزام لگایا جا رہا ہے دوسروں پہ. ٹھیک, ذرا جواب اس کے بعد سومرو صاحب سے لیں گے اس بات کے اوپر. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا قیوم سومرو صاحب, یہ سوال میں پہلے نہال ہاشمی صاحب سے کرنا چاہ رہی تھی لیکن اب آپ اس کا جواب دے دیں, چونکہ بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے شہباز شریف صاحب نے جن الزامات پہ آصف علی زرداری صاحب سے معافی مانگی تھی نا, وہ جو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے اور میاں صاحب کہتے تھے الٹا لٹکا دیں گے ملکی دولت کو لوٹنے والوں کو, تو کہتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے جس پہ معافی مانگی تھی نا, آج کل وہ پھر انہی الزامات کو, انہی باتوں کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. کیا وجہ لگتی ہے سر, کیا وہ معافی نہیں مانگی گئی تھی, غلط بات کی گئی تھی, یا معافی مانگ کے بھول گئے ہیں, یا کچھ اور اس کی وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو 5 سال دور حکومت میں کیا ایز اے چیف منسٹر کی حیثیت سے, اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے خلاف جس طرح کی وہ انہوں نے زبان استعمال کی, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی پوری قیادت نے, نہ صرف شہباز شریف نے بلکہ پرائم منسٹر نواز شریف نے, سب نے تحریری معافی مانگی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے بھائی یہ جھوٹ نہ بولو, کسی نے معافی نہیں مانگی. یہ بات ختم ہو گئی. زرداری صاحب سے معافی مانگنے کی بات کریں نہال ہاشمی صاحب. جی سومرو صاحب, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بات ثابت نہ ہو جائے, آپ میڈیا کے سامنے یہ بات کریں, میں گواہ ہوں, ہر چیز کا گواہ ہوں. اگر آپ انکار کرتے ہیں تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. شہباز شریف نے کراچی میں جا کر کے بیان دیا تھا, شہباز شریف صاحب نے کراچی میں جا کر کے پبلک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں, اور میں نے معافی مانگی, سیف الرحمان نے معافی مانگی. آپ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ حقیقت کا انکار آپ نہیں کر سکتے ہو. یہ رویہ اگلا سوال کر لیتی ہوں. سر آپ لوگ اس بات پہ الجھ رہے ہیں, سومرو صاحب کیا سومرو صاحب اس صورتحال میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا کرپشن کا نعرہ بکے گا؟ کہ آپ نے اتنا جھوٹ بولا کہ آپ کے پاس آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. سچ ایسا ہی سیاستدان ہیں, آپ بات سنتے ہیں, لوگوں سے نہیں ہوتے اٹھا کے لے گئے آپ. ہمیں تو کہا جاتا ہے, آپ اس بات سے معافی مانگے کہ آپ کے دور میں حملہ کیا گیا پاکستان پہ, امریکہ کی بات مان لیجیے گا, ذرا بھی بات کر لیتے ہیں. پارس میں ایک ہاشمی صاحب پلیز, ہاشمی صاحب آپ کو سنتے ہیں بات کو, سر شہباز شریف خود کرے تو میں اپنی بات کو واپس کر دیتا ہوں. اگر شہباز شریف صاحب یہ کہے آگے بڑھنا ٹائم کم ہے, اگر سیف الرحمان کہے میں نے معافی نہیں مانگی, اگر پرائم منسٹر نواز شریف کہے میں نے معافی نہیں مانگی,
باقی نیال ہاشمی صاحب کو کیا پتا ہے اس بیچارے کو کون سی خاطر میں لاتے ہیں؟ اچھا سر مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ باتیں جو آپ پی ایم ایل این کر رہی ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ گھبرا کے باتیں کر رہی ہے کہ زرداری صاحب اس وقت پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں کلین سویپ کی باتیں کر رہے ہیں پنجاب میں کہ اب نون لیگ اس وجہ سے گھبرا رہی ہے؟ یہ وہ گھبراہٹ ہے، یہ وہ فسٹایت ہے، وہ پریشانی ہے آپ ڈرے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب جب سے آئے میں واپس آئیں گے اور یہاں الیکشن میں اپنی جو پارٹی کو منظم کریں گے اور جو چرائی ہوئی الیکشن تھی 2013 کی اس میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ نہیں سمرو صاحب بالکل آپ لوگوں کی محنت نظر آ رہی ہے سر، کہا جا رہا ہے آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں بھی آپ لوگ کلین سویپ کریں گے، پنجاب میں بھی کریں گے سر، لیکن آپ نے ہر جگہ کلین سویپ کر لیا تو یہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ ان کو یہ کوئی اور کام ڈھونڈ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی پارٹی ہے، محمود رشید صاحب کی پارٹی ہے، فیڈریشن کی پارٹی ہے۔ اب ذرا محمود رشید صاحب کی بات سنیں۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہوں کہ محمود رشید صاحب یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کسی اور کو بھی بولنے دے یار۔ جی محمود رشید صاحب گزارش یہ ہے پارس کہ یہ جس طرح سے یہ دونوں پارٹیاں جو ڈرامہ آپ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اسی طرح سے باہر فیلڈ کے اندر جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہی ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں، یعنی یہ پچھلے 10 سال سے باریاں باندھ کر ایک دوسرے سے مکمکہ کرنے والے، اکٹھی حکومت کرنے والے 2008 کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت پنجاب کے اندر پی ٹی آئی اور عمران خان کب ایمرج کیا؟ اسی وقت ایمرج کیا جب یہ 25 سال تک ایک دوسرے کو لڑاتے رہے، میاں برادران کے یہ غدار ہے بھٹو اور یہ اس کی ساری پارٹی، اور پھر مل کے حکومتیں بنا لی، آپس میں سب کچھ طے کر لیا۔ تو وہی تو وقت تھا جب پی ٹی آئی نے ایمرج کیا اور پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی بن گئی۔ اب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں آپس میں یہ لڑائی کرنے کا تاثر دے کے کہ شاید ان دونوں کے درمیانی مقابلہ ہے، لڑائی آپ کہہ رہے ہیں، جتن کر لیں، تین ٹنیور پارس یہ لیتے ہیں۔ مجھے بات کرنے دے مکمل، یہ تین ٹنیور لے چکے ہیں لیکن ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ان دونوں بڑی پارٹیوں کو جو کرپشن کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، کسی کرپٹ آدمی کو دونوں نے ایک مجھے بتا دے، یہ نہال ہاشمی صاحب یہ مسکرا رہے ہیں، بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہے، اور قیوم صبر صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ڈاکوؤں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، سر لیکن ان کا پروٹیکٹ اوپر لے کے آتے ہیں۔ ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نہ یہ اس نورا کشتی کو قوم جان چکی ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی دونوں کو چاروں شینے چت گرائے گی۔ سر کیسے لاہی عمل کیا ہے؟ آپ انہیں کیسے روکیں گے اقتدار میں آنے سے؟ آپ انہیں کیسے ایکسپوز کریں گے عوام کے سامنے؟ محمود رشید صاحب لاہی عمل بتائیں، باتیں آپ 2013 سے کر رہے ہیں۔ ہم عوامی قوت کے ذریعے سے، ہم عوامی طاقت کے ذریعے سے، ہم لوگ جو ہیں 20 کروڑ عوام وہ عاجز آ گئے ہیں ان کے ڈرامے دیکھ کے، ان کے دعوے دیکھ کے، ان کے جھوٹے نعرے دیکھ کے نعرے ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر عمران خان جو ہے کے ذریعے اسلام آباد کو بھی لاک کیا تھا۔ خان صاحب تو گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، خان صاحب تو گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ پارس 3 مہینے میں نیا پاکستان ہم نے دیکھنا تھا، 3 مہینے میں احتساب کا نظام ہم نے دیکھنا تھا، احتساب کے عدالتوں کے اور اس کے دفاتر میں تالے لگ گئے۔ نیا پاکستان تو کیا بیچارہ پرانا پاکستان بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ آج پشاور کی گلی سڑکیں ٹوٹی ہوئی کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے، آج وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں، انہوں نے کہا اپنا پاور اسٹیشن، ضیاء اللہ افریدی چیخ رہا ہے، خیبر بینک چلا رہا ہے، آفتاب شور پاؤ کو گالیاں بکے پھر تو ان کی سیاست پاکستان کی ترقی ان سے دیکھی نہیں گئی۔ سی پیک کے خلاف یہ چلے گئے، لوگوں کو گالیاں بکتے رہے، الیکشن کمیشن کو دھمکاتے رہے، سپریم کورٹ کو دھمکاتے رہے، یہ آئی جی کو ٹانگنے کی بات کرتے رہے، تھانوں پہ حملہ کرتے رہے، اور اشتہاری ہے وہ، ایک اشتہاری آدمی پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ آپ لوگ وہ لٹکانا بھی بھول گئے اور سڑکوں پہ گھسیٹنا بھی بھول گئے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا نہال ہاشمی صاحب اس دفعہ عوام آپ سے پوچھے گی کہ 5 سالوں میں اب آپ کو یہ دولت یاد آئی ہے، 4 سال میں آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے تو اب اگلے ٹینیور میں آپ لوگ کیا کر لیں گے سر؟
देखिए 5-4 सालों में हमने इस मुल्क में तरक्याती चीजों का जाल बिछाया। अच्छा। हमने सबको सिखाया कि गवर्नेंस कैसे किया जाती है। यार जिंदगी लोगों का बेहतर हुआ, वो वही का वही है। बड़ा कारनामा अस्पतालों की हालत देख लीजिए, बच्चों को तालीम की हालत देख लीजिए। जनरल साहब मॉडल टाउन में 14 लाशें गिरी है, ये बड़ा कारनामा है। हारमोनी दी और सबसे बढ़ के पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया। बिल्कुल पाकिस्तान को अमन का गहवारा इसीलिए मियां साहब को आप कायदे-ए-आज़म का सानी कहते हैं। और खास करके कराची से टारगेट किलिंग का खात्मा किया। पार्टी के हवाले से इस वक्त कायदे-ए-आज़म के बिलावल भुट्टो जो हैं, कायदे-ए-आज़म के साथ क्यों मिला रही है? कहाँ मियां बिलावल साहब भुट्टो का की एनर्जी कायदे-ए-आज़म? और आसिफ अली जरदारी साहब का तजुर्बा, आपके ख्याल में क्या इससे ये कुछ रंग जमा सकेगा, कोई मुआवजा हो सकेगा इससे? सर मुझे लगता है सर आपसे सवाल नहीं है सुमरो साहब, जनरल साहब से सवाल है। सर आप तो कहेंगे रंग ही रंग जमेगा। जी जनरल साहब। देखें, बिलावल जरदारी तो यकीनन यही बात नौवारिद हैं सियासत में, और उनको अभी तक बीडी इलेक्शन लड़ने का, लोकल बॉडीज इलेक्शन लड़ने का भी तजुर्बा नहीं है जी। तो अगर आप ये समझें जरदारी साहब को नहीं, मैं बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो लोकल बॉडीज मेंबर भी नहीं रहे, तो अगर उनसे कोई भी ये तवक्को रखे कि वो आते ही पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे, तो ये एक अहमकाना सोच तो हो सकती है, किसी भी एतबार से ये एक रिलायबल कंक्लूजन नहीं है। तजुर्बा जरदारी साहब का पीछे है। जरदारी साहब का तजुर्बा अगर है तो वो उनके लिए इतना बड़ा बैगेज है कि जो उनको ना तैरने देगा ना परवाज करने देगा। उनका बैगेज देखे ना, कोटकना केस भी बैगेज इन्हीं का आएगा, नॉर्मंडी पैलेस भी इन्हीं का बैगेज है, सर्रे पैलेस भी इन्हीं का बैगेज है। 5 साल एजाज साहब जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान की तारीख में जिसने जो एक तारीखी किरदार अदा किया है, आप क्यों भूल जाते हो? आप थोड़ा तजिया जब करो तो इंसाफ को काला ताक मत रखो, इंसाफ के साथ तजिया करो। ये वही जरदारी साहब थे जिन्होंने अमरीका से आपके जो मामला थे हल कराए। आपका जो है शमसी एयरबेस जरदारी साहब ने वापस किया, आपका जो है 18th अमेंडमेंट करके आइन को वापस कराया, केपी को अजीम अफगानी को इतनी बड़ी जदोजहद की, मुल्क को एक मजबूत दिफा दिया। आप जरा बात कंप्लीट होने दें प्लीज। आप उसके बारे में जब बात करें तो सोच समझ कर वीजा दिया। अमेरिका हमला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा लास्ट कमेंट सर जनरल साहब प्लीज। देखिए, तो अगर हमने मोदी को यहाँ नहीं बिठाया, पाकिस्तान के दुश्मन को हम घर में नहीं लाए, बगैर वीजा के मोदी को हम लाहौर में नहीं लेकर आए, ये हमारा जुर्म नहीं था। ये आपने जुर्म किया है कि मोदी को लाहौर में लेकर, इससे बड़ा क्या जुर्म हो सकता है? मुल्क के साथ क्या गद्दारी हो सकती है? बगैर वीजा के मोदी को ये घर लेकर आए, जो कातिल था बिहारी में रहने के बाद कश्मीर में कातिल था, ऊपर से ये लेकर आए, इससे बड़ा मुजरिम कौन हो सकता है? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? इन्होंने सबसे बड़ा जुर्म किया है, सबसे बड़े मुजरिम ये कि इन्होंने राक एजेंट को यहाँ बुला करके अपने घर में इज्जत दी है। इसने इंडिया में बुलाया, लेकिन इनको उम्मीद है क्यों नहीं किया? इस बात का इनसे क्यों नहीं सूबे बांट लेंगे, इनके ऊपर अपने सूबों में अक्सरियत बना लेंगे, और बाकी जितनी छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और फाटा के लोग हैं उनको मिला के शायद हम मरकज में कोalition बना लें। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेकिन अगर इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन हुए तो बहुत बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस यहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।